नाज़रीन, ईरान की जानिब से इस वक्त जब वो सख्त तरीन रद्दमल सामने आ रहा है, सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि अगर अमरीकी ब्लॉकेड जारी रहा तो अब वो रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर होंगे। उधर चाइना से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। चाइना ने कहा है कि वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे, इन काइंड रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कि चाइना के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका की जानिब से आयद की जा रही हैं और उनकी कंपनीज को रोका जा रहा है, एक्सपोर्ट कंट्रोल अमेरिका जब कर रहा है, तो चाइना कह रहा है कि हम इस हिसाब से अपने इकदाम जब लेंगे। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर उसके किसी नेशनल, उसकी कंपनी, उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मफादात को अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट एक्ट करेगी। एक तो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी है ना, उस पर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्ट करना ही करना है, लेकिन अगर किसी फर्द या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के मफादात पर भी कोई हमला होता है तो भी चाइना जब रिएक्ट करेगा। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब लिखा हुआ है। तो यहां पर जो जहाज भी पकड़े जा रहे हैं ना, उसमें भी चाइनीज जो कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट है। तो ये चाइना जो है वो इशारों के नाम में बता रहा है कि हम इसको जो अफोर्ड नहीं करेंगे। तो अभी सेमीकंडक्टर्स की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कंट्रोल थोपने की जब वो अमेरिका कोशिश कर रहा है, तो चाइना ने कहा है कि हम इस हिसाब से अपना जवाब जब वो देंगे। लेबनान से बड़ी खबर है। लेबनान में चूंकि इजराइल की मुसलसल वायलेशन जारी हैं, सीज फायर तो बस नाम का सीज फायर है, वैसे इसको वायलेशन भी नहीं कहना चाहिए, प्रॉपर जंग है ना वो। ये तो एक सारा एक नैरेटिव है कि ये सीज फायर है और फिर उसकी वायलेशन, कोई वायलेशन नहीं हो रही हैं, ये जंग ही है, ठीक है ना। तो जनाब अली, अब हिजबुल्लाह ने काफी बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया है, काफी ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दाग दिए हैं और इजरायली मीडिया इस वक्त शोर मचा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर तोड़ दिया है। ये एक अजब तमाशा है कि इजराइल घरों को डिमोलिश कर रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ घंटे पहले एक हमले में 6 लेबनीज शहीद हुए, फिर एक हमले में 4 लेबनीज जो शहीद हुए। वो कुछ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया है तो शोर मचा दिया जी, सीज फायर की वायलेशन हिजबुल्लाह ने कर दिया। तो इस नैरेटिव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और देखे ना कि वेस्टर्न मीडिया और ट्रम्प इंतजामिया वो इसी इजरायली नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि जी वो ट्रम्प ने सीज फायर करवाया और हिजबुल्लाह ने उसको तोड़ा है, तो करते रहे, फिर उन्होंने तो ये बयानियां बनाना है। लेकिन असल बात यह है कि हिजबुल्लाह ने जो अनाउंस किया था कि इस इक्वेशन को हम नहीं मानेंगे, पुरानी इक्वेशन को हम नहीं मानेंगे, वो अब उन्होंने मजीद जो वो साबित कर दिया है। तो लेबनान का इशू अब ऐसा है कि दुनिया को इसको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा या फिर पूरा रीजन जब उसके लिपेट में होगा। ये मामला काफी ज्यादा खौफनाक है। यानी इजराइल तो अपने मुताबिक फिर कब्जा कर चुका है ना लेबनान पर, वो तो वहां से निकलने का कोई इरादा नहीं रखता। और उसको निकालेगा कौन? अगर हिजबुल्लाह नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा इजराइल को वहां से? किस मुआहदे के तहत आप उसको वहां से निकालेंगे? और क्या लेबनीज आर्मी निकाल सकती है? क्या अरब रियासतें इजराइल को निकाल सकती हैं? क्या तुर्की निकाल सकता है? सो हिजबुल्लाह ही ने निकालना है ना। तो उधर माली से एक बड़ी खबर है, जो अफ्रीका का अहम कंट्री है, जहां पर अमेरिकी एम्बेसी ने यह स्टेटमेंट जारी की कि शेल्टर्स के अंदर रहें और ट्रैवल ना करें। तो वहां पर ये एक इशारतन लोगों ने देखा कि भाई ये अचानक ये स्टेटमेंट क्यों आई है। तो अब जनाब वहां पर पता चला है कि मुख्तलिफ जो मिलिशिया के ग्रुप्स हैं वो हमलावर हो चुके हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और चूंकि वहां पर वैगनर ग्रुप मौजूद है, ये जो 3-4 मुल्क है ना, माली, बर्किनो फासो, नाइजर, यहां पर हुकूमतें बदली हैं और इन हुकूमतों ने आकर जब वो वेस्टर्न बेसिस का खात्मा किया है। ये हुकूमतें जो है वो रशिया, चाइना, ईरान, इनके बहुत करीब हैं, ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के बहुत खिलाफ हैं। तो इनको जब वो यूरोप, अमेरिका ये पसंद नहीं करते हैं, तो अब उनमें से वन ऑफ द कंट्री माली, इन मुल्कों की बहुत अहमियत है। सो वहां पर अचानक जब वो ग्रुप्स हमलावर हो गए हैं, तो वहां पर काफी खौफनाक लड़ाई जो वो देखी जा रही है और वैगनर ग्रुप के ऊपर और रशियन बैक्ड फोर्सेस के ऊपर भी अटैक्स जो वो हो रहे हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले ईरान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि आर्म्ड फोर्सेज विल कैरी आउट अ रिस्पॉन्स इफ द नेवल ब्लॉकेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंटिन्यूज। अगर अमेरिका का ब्लॉकेड इसी तरह से जारी है तो फिर हम ये बता रहे हैं कि हम जवाब देंगे। अब ईरान का जवाब कैसा होगा? टैंकर्स और जो बहरी जहाज हैं वो तो वो पहले ही कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन इससे वो आगे ज़ाहिर बढ़कर जब बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जवाब देंगे ये बहरहाल जवाब हमने देखना है। सेंट्रल हेडक्वार्टर ये कह रहा है कि इस वक्त ईरान की फोर्सेस के पास जब वो पहले से भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, हम ज़्यादा तैयार हैं और अपनी सोवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट को जब हम डिफेंड करेंगे। मुकम्मल धोखा है ना, आपने एक सीज फायर करवाया और उसमें ये सीज फायर का मकसद ये था कि एग्रीमेंट की तरफ बात जाएगी और उल्टा जो है वो अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया। सो ये टोटल धोखा
کیا گیا ہے. سو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آلریڈی ہماری جو اسٹرینتھ ہے اس کو امریکہ نے اور اسرائیل نے اور یورپ نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہم کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اس بار اس سے بھی زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ جب ہم جواب دیں گے. ڈیفینیٹلی اس وقت ایران بالکل مزید طاقتور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے نا, جیسے 12 دن کی جنگ سے کافی کچھ اس نے سیکھا, اب اس جنگ سے بھی وہ کافی کچھ اس نے سیکھا ہوگا, کیسے ان کے ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرنا ہے, کیسے ان کے جہاز گرانے ہیں. تو یہ اس دفعہ ایران کے پاس ایکسپیرینس پہلے سے زیادہ ہوگا. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کا جو کنٹرول ہے اور مینجمنٹ ہے وہ جاری رکھیں گے. آج ایرانی میڈیا ہی کی رپورٹ ہے کہ کس طرح سے ایران کے میزائل جو ہیں ان کی پروڈکشن بھی جاری ہے, جو کہ امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایران کی جو میزائل پروڈکشن ہے اس کو تباہ کر دیا, جو کہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے تو ابھی تک اپنی جو فل ایکسٹینٹ آف پاور ہے وہ بھی نہیں دکھائی ہے, ابھی فل ایکسٹینٹ آف پاور نہیں دکھائی ہے. یہ ایران کی ڈیفنس منسٹری کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. اور 1000 ٹائپس آف ویپنز جو ہیں وہ اکراس دا کنٹری اس وقت پروڈیوس ہو رہے ہیں. 1000 ٹائپس کے جو ویپنز ہیں یہ ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہو رہے ہیں. باقی جو رشیا, چائنا, نارتھ کوریا سے, بیلاروس سے جو کچھ آ رہا ہے وہ الگ ہے, لیکن 1000 ٹائپس آف ویپنز ایران کے اندر ڈومیسٹکلی پروڈکشن جو وہ جاری ہے. تہران is signaling that it can escalate further. ایران جو ہے وہ ایسکلیٹ کر سکتا ہے, یہ وہ سگنل دے رہا ہے کہ ہمارے پاس میزائل بھی موجود ہیں, ہماری پروڈکشن بھی جاری ہے. تو وہ یہ سگنل دے رہے ہیں کہ ہم لڑنے کی صلاحیت جو رکھتے ہیں. رشین میڈیا نے کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کو کہ missiles have not run out, missiles ایران کے ختم نہیں ہوئے ہیں, and our forces are ready to inflict greater harm on aggressors. پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہم ان کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر ان کو ذرا سے بھی ایسی بھنک ہوتی کہ 10 دن کے بعد ایران کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو بھی یہ جنگ جاری رکھتے. ان کو اگر کوئی بھی ان کو 30% بھی ہوتا کہ ان کی بمباری جاری رکھنے سے ایران کولیپس ہو جائے گا تو یہ کبھی سیز فائر نہ کرتے. دیکھیں نا, اتنا اچھا معاہدہ ان کو ملنے جا رہا تھا, اس کے باوجود انہوں نے بمباری کی. ٹھیک ہے, تو پھر معاہدے کی طرف کیوں آئے, سیز فائر کی طرف کیوں آئے؟ کیونکہ اس جنگ میں ان کو شکست ہے اور قریب قریب ان کو کوئی فتح نظر نہیں آ رہی تھی, قریب قریب ان کو ایران کا کوئی کولیپس نظر نہیں آ رہا تھا. اس وجہ سے انہوں نے جو سیز فائر کیا. سو اگر دوبارہ بھی جنگ ہوتی ہے تو پھر ایران اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے, جو کہ ایران نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. ایران ایک فیئر ایگریمنٹ آج بھی چاہتا ہے. سب سے زیادہ تو ایران ہی چاہتا ہے امن, سب سے زیادہ تو ایران ہی چاہتا ہے کہ ایک فیئر ایگریمنٹ ہو, لیکن جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ سرنڈر ہے, اور سرنڈر جب ایران کر نہیں سکتا, یہ بنیادی مسئلہ ہے. اچھا, اب ایک اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو اکنامک بلاکڈ کر کے رکھا ہوا ہے یا آئل ایکسپورٹ کو روکنے کی جب وہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی ایران کے اکنامک کولیپس کی طرف نہیں لے کر جائے گی. یہ صورتحال بھی ایران آئل ایکسپورٹس ایکسپوزز لمٹس آف اکنامک بلاکڈ. اکنامک بلاکڈ کی بھی ایک لمٹس ہیں. ایران نے جو ہے وہ اس سے پہلے سینکشنز کو فیس کیا ہے, بلاکڈ بھی فیس کیا ہے. unlikely to cause a rapid economic collapse. تو ایران یہ سارا کچھ آلریڈی فیس کر چکا ہے, تو ایسا نہیں کہ انہوں نے بلاکڈ کیا اور جناب ایران اکنامکلی جو وہ کولیپس ہو جائے گا, یہ ان کی غلط فہمی ہے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے. امریکہ نے اناؤنس کیا کہ ہم ایران پر, چائنا پر سینکشن لگا رہے ہیں, اور وی آر دا سپریم پاور. انہوں نے بتایا کہ چائنا پر بھی لگا رہے ہیں, ادھر بھی لگا رہے ہیں, ادھر بھی لگا رہے ہیں. اور ابھی ایران نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وی ڈکلیئر دیٹ کہ ناؤ چائنا ول لیڈ دا نیو ورلڈ آرڈر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اور اس کو چائنا لیڈ کرے گا, اور امریکہ اب اس پوزیشن کو ڈیزرو نہیں کرتا. It has repeatedly violated global laws for years. اس کی جو وائلیشنز ہیں یہ اب تمام حدیں کراس کر چکی ہیں. اب یہ اس پوزیشن کو ڈیزرو نہیں کرتا کہ یہ دنیا کا کوئی لیڈر بنے, دنیا اس کے پیچھے چلے, یونائٹڈ نیشن اور سارا کنٹرول اس کے پاس ہو. تو یہ اس پوزیشن کو ڈیزرو نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایجنٹ آف پیس نہیں ہے, یہ ایجنٹ آف کیوس اور ایجنٹ آف ڈسٹرکشن جب بن چکا ہے. تو بات بھی یہی ہے, دیکھیں جتنی امریکہ کیوس یہاں پر پھیلا رہا ہے, آخر دنیا تنگ آ جائے گی, دنیا تنگ آ جائے گی.
اس طرح سے ایک ایسی قوم جو مسلسل، ایک ایسی امپائر جو مسلسل کیوز پھیلا رہی ہے، جنگیں پھیلا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ریجن کے بہت سارے ملک جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا ظاہر ہے کوئی یونیپولر ورلڈ آرڈر تو نہیں ہوگا، لیکن چائنا کا جو امپائر ہے وہ بہت فرق ہوگا. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ چائنا آئے گا تو پھر وہ بھی امریکہ. دیکھیں امریکہ کیسے بنا اور اس کی تاریخ کیا ہے. چائنا ایک سیولائزیشن ہے، اور چائنا فرام تھاؤزنڈز آف ایئرز اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے باقی ملکوں میں جا کر جو ہے وہ کالونائز کرنے کا. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ کالونائزیشن جو ہے یہ ویسٹ ہی کا خاصا ہے. یہ صحرا ویسٹ ہی کے ساتھ جاتا ہے جو انہوں نے ہیومینٹی کے ساتھ 500 سال میں کیا ہے. یہ کالونائزیشن صرف وہی کر سکتے ہیں. مشرق کی کسی طاقت نے کہیں جا کر کالونیاں نہیں بنائی ہیں جیسے انہوں نے کیا. اور آج ان کی لاسٹ جو کالونی ہے وہ اسرائیل ہے. اچھا، امریکہ کے جو بڑے پروفیسر ہیں پروفیسر جیفری، انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس کی جو ڈومیننٹ اسٹریٹجی ہے رانگ اپروچ ان نیوکلیر ورلڈ آرڈر. یہ جو امریکہ یہ سوچ رہا نا کہ وہ ایک مکمل ڈومیننس حاصل کر لے گا، یہ اس کی سب سے غلط اپروچ ہے، یہ پروفیسر جیفری کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر پھر اگر حملہ کرتا ہے پھر یہ میزائلوں کی بارش کرے گا، جواب میں ایران میزائلوں کی بارش کرے گا اور اس میں ورلڈ اکانومی تباہ ہو جائے گی. امریکن جو ہے ٹرمپ کی پالیسیز کو سفر کریں گے، بہت نقصان اٹھائیں گے. یوٹیلیٹی بلز اور انرجی پرائسز اور فوڈ کاسٹ میں بہت اضافہ ہوگا. تو ابھی ابراہم لنکن جو ہے جو یہاں پر ڈپلائڈ ہے، یہ ابراہم لنکن سے آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہاں سے باقاعدہ ویڈیوز جب سامنے آ رہی ہیں کہ جو کھانا ان کو سرو کیا جا رہا ہے مرینز کو، وہ انہوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں کہ یہ ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے. اور اس پر اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے کیونکہ یہ سارے مرین جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور اس طرح سے سپلائی پہنچ نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو کافی زیادہ ان کی حالت خراب ہے. اور جو انہوں نے وہ کھانے کی ویڈیوز بھیجی ہیں اور اس پر اب شدید کرٹیسزم امریکہ میں ہو رہا ہے. وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو بہت ہی غریب سی فوج ہے اور وہ حالت جنگ میں ہوتی ہے، تو اس سے بھی مطلب گیا گزرا فوڈ ہے جو وہاں پر سرو کیا جا رہا ہے. یعنی پیٹ بھر کر کھانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے. یہ وہ ویڈیوز بنا کر بتا رہے ہیں اتنا انف کھانا بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت ساری ڈائمینشن. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ مانا کہ وہ اسرائیل کے لیے اس جنگ میں آیا. تو اس کے پھر کئی مطلب ہیں. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے اس جنگ میں آیا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ جتنا بھی نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ایران یہ ہے، ایران وہ ہے، وہ اس کا مطلب وہ بالکل جھوٹ ہے. وہ نیریٹو وہ صرف اسرائیل کے لیے اس جنگ میں آئے ہیں. اس میں امریکہ کو کوئی مفاد نہیں ہے، ایران سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کا ایک بیانیہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر بنانا چاہتا ہے اور بنا کے فوری وہ امریکہ پر اٹیک کرے گا. دیٹ مینس کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. سارے بیانیے ایران کے خلاف جھوٹے ہیں. اور جو ہمارے کچھ لبرل طبقہ جو ہے وہ اس کو ایسی امریکی اور اسرائیلی بمباری کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب رضا پہلوی کو آپ دیکھ لیں، کہتا ہے کہ یہ جو بمباری میں ایرانی مارے گئے ہیں یہ تو بڑا عارضی سا چھوٹا سا نقصان ہے. ان لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ان لوگوں کو آپ کیسے کنونس کریں گے؟ یہ صرف دنیا میں زائنسٹ ہی ایسا سوچ سکتے ہیں اور ان کو کوئی دنیا میں کنونس نہیں کر سکتا. ان کا بس ایک ہی علاج ہے کہ طاقت سے ان کو جواب دیا جائے. اس کو آپ کنونس کریں گے کہ وہ کہہ رہا ہے اتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ تو چھوٹا سا نقصان ہے. اس سوچ کو آپ کیسے کنفرنٹ کریں مجھے بتائیے. تو ان کا صرف طاقت سے ہی منہ جو وہ توڑا جا سکتا ہے. تو وہ اسرائیل کے لیے آئے ہیں. دیٹ مینس کہ سارے نیریٹو جھوٹ ہیں. اور یہاں پر جو OIC گورنمنٹس الٹا ایران کو بلیم کر رہی ہیں، وہ کیا اس بات کا جواب دیں گی کہ اس کا مطلب یہ تو ساری جنگیں اسرائیل کے لیے ہو رہی ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل تو پھر اور بھی OIC ملکوں کو تباہ کرنے کی تیاری رکھتا ہے، ارادے رکھتا ہے. تو پھر تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ایران صرف آخری ملک نہیں ہے بلکہ اور بھی ملکوں کے تباہ کرنے کے لیے اسرائیل آئے گا. کیونکہ یہ ساری جنگیں ہو ہی اسرائیل کے لیے رہی ہیں. اس میں نہ امریکہ کا مفاد ہے، نہ یورپ کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. خیر، اب ذرا یہ دیکھیے کہ شدید انرجی کرائسس جب وہ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے. پیناما کینال وہ جو ساؤتھ امریکہ میں ہے، تو پیناما کینال بڑا اہم ترین ٹریڈ روٹ ہے. تو اب یہاں پر سٹریٹ آف ہرمز بند ہے، باقی یہاں پر کرائسس چل رہا ہے. تو جو ٹریڈ فلو ہے اس میں کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے. تو اتنی کھپ پڑی ہوئی ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے 4 ملین 5 ملین 6 ملین 10 ملین ڈالر لے لو اور ہمیں ایمرجنسی یہاں سے گزرنے دو پیناما کینال سے.
ہمیں سب سے پہلے پریورٹی میں گزرنے دو. یہ حالت ہوئی پڑی ہے, یہ کرائسس جو ہے وہ یہاں تک پھیل رہا. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ آئل ڈیمیج جو ہوا ہے, جو نقصان ہو رہے ہیں گلف کنٹریز کے اندر, لائکلی ٹو پرسسٹ آفٹر دا وار اینڈس. ایون اب جنگ بندی اگر ہو بھی جاتی ہے, کوئی ایگریمنٹ طے پا بھی جاتا ہے, تو ڈیمیج جو ہے وہ پرسسٹ کرے گا. لانگ ٹرم اس کے کانسیکوینسز جب وہ ہوں گے جو نقصان ہوا ہے. اور ایران نے پاکستان کو 2-3 چیزیں جو وہ کلیریفائی کی ہیں. ایک تو جو 10 نکات ہیں ایران کے, وہ اسی کے اوپر ایگریمنٹس کو آگے بڑھائیں گے, اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر نہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ محاصرہ جو وہ ختم کرے. اور ایران کی جانب سے پاکستان کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ لبنان اہم ترین پارٹ ہے ان کی نیگوسیشن کا. لبنان میں جو بمباری ہو رہی ہے اس کو وہ کسی صورت جو وہ افورڈ نہیں کریں گے, اور لبنان کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. یہ ایران نے جو وہ کنوے کیا ہے. اچھا, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سائرنز ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر جو وہ بج رہے ہیں ناردرن اسرائیل کے اندر. نمبر آف راکٹس جو ہے وہ حزب اللہ نے فائر کیے ہیں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر کے وائلیشن ہے. سو دیٹ مینس کہ گھروں کو گرانا, لیبنیز کو مار دینا, قبضہ کرنا, یہ سارے دنیا کے سب سے بڑے جرائم کرنا, یہ سیز فائر کی وائلیشن نہیں ہے. لیکن اگر آگے سے اگلا رسپونڈ کرے جس کے وطن میں, جس کے ملک میں آپ گھسے ہو اور ان کے لوگوں کو مار رہے ہو, تو پھر یہ سیز فائر. تو یہ دیکھیں نا, اتنا جھوٹ کا پلندہ, اتنا انتشار, اتنی برائی. تو یہ دنیا میں امن لے کر آئیں گے, یہ طاقتیں دنیا میں امن لے کر آئیں گی, یہ طاقتیں ریجن میں امن لے کر آئیں گی. اور سوچئے ان کو جنگ کیسے لڑنی آتی ہے. یہ تو کلیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں. تو کل کو ان کی جس بھی OIC ملک کے ساتھ جنگ ہوگی, وہ OIC ملک کی حکومتیں جو اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روک رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے, کیونکہ ان کو اسی انداز میں جنگ لڑنا آتی ہے. لانچ آف راکٹس فرام لیبنان ٹوورڈز دا ناردرن اسرائیل. ٹھیک ہے, تو وہاں سے راکٹس آ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حزب اللہ جواب دے رہی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے اور ریجن کے لیے, کیونکہ ان کو یہ قابل قبول ہے کہ اسرائیل کی بمباری جاری رہے, لیکن اگر حزب اللہ کے جوابی حملے جاری ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور دیکھیں نا کہ امریکہ مزید اپنی کریڈیبلٹی کیسے ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہ ایک جگہ بھی ایک ڈھنگ کا سیز فائر نہیں کروا سکتا. آج دیکھیں نا کہ کیسے امریکی ڈومیننس ایروڈ ہو رہی ہے, کہ اس کی اپنی جنگ کی ثالثی پاکستان کروا رہا ہے اینڈ چائنا کروا رہا ہے بیک اینڈ پہ. ٹھیک ہے نا, تو ریجن کے مسئلوں میں یعنی دوسری پارٹیز انوالو ہو رہی ہیں. امریکہ ایک ڈھنگ کا سیز فائر نہیں کروا سکتا, تو کون جو ہے ویسے اس کو دنیا میں ثالث جو ہے وہ مانا جائے گا. اور ویسٹ بینک کے اندر دا اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان کا ظلم تمام حدیں آلریڈی کراس کر چکا ہے. وہ مزید وہاں پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں, گھروں کو چھین رہے ہیں, لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. جب دنیا ادھر ادھر فوکس کر رہی ہے تو ویسٹ بینک میں ان کے مظالم جاری ہیں. اچھا, اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ امریکی سٹاکس جو ہیں وہ کافی زیادہ ختم ہو چکے ہیں, لیکن اگر ایک اور جنگ ہوتی ہے, ایک اور لارج اسکیل کنفرنٹیشن ہوتی ہے, تو پھر یہ سٹاکس اتنے لو ہو جائیں گے کہ یہ 10-15% کے اوپر آ جائیں گے, ڈینجرس لیول آف لو کے اوپر چلے جائیں گے, جو کہ ایک امپائر افورڈ نہیں کر سکتا. جہاں پر چلے گئے یہ بھی امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن ایک اور لارج اسکیل کنفرنٹیشن کا مطلب ہوگا کہ آپ کے پاس 10% رہ گئے. اس کے بعد پھر کیا؟ اور مسئلہ ان کو استعمال کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ ان کو پروڈیوس کرنے کا ہے. پھر ان کے لیے آپ کو سالوں چاہیے, تو سالوں آپ کو ٹک کر بیٹھنا ہے. پھر 10-15 سال آپ کو ٹک کر بیٹھنا پڑے گا. اس درمیان رشا چانا جو کریں گے آپ پھر کچھ کر نہیں سکتے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے. اور امریکی آرمی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو چیپر الٹرنیٹیوز ہیں وہ استعمال کیے جائیں, لیکن وہ میونیشن جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایکوریسی نہیں ہے اور ان کی وہ رینج نہیں ہے. تو جب جنگ ہارتے ہیں تو پھر ایک کے بعد ایک کرائسس پیدا ہوتے ہیں. اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسرائیلی میڈیا وارن آف گریٹسٹ کیٹاسٹرافی انڈر نتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کو سب سے بڑی کیٹاسٹرافی کی طرف جو وہ دھکیل رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات جب انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا ہے, اب ذرا یہ سنتے چلے جائے, ٹرمپ کے دعوے ہیں فتح کے یہ سارے. اسرائیلی سوسائٹی کے اندر رفٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ اس طرح سے کھل کر نظر تو نہیں آ رہا, لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. الٹیمیٹ, یہ لائن ان کی دیکھیں, یہ اسرائیلی میڈیا کی لائن ہے, مریب آن لائن کی. الٹیمیٹلی ول لیڈ ٹو دا کولیپس آف دا تھرڈ ٹیمپل. اب کولیپس آف دا تھرڈ ٹیمپل سے مراد یہ ہے کہ جو وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں وہ سارا منصوبہ کولیپس کر جائے گا. تو یہ ہمیں ہمیشہ کہتے رہے کہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ منی اسرائیل بھی نہ بچے. تو آج اسرائیلی میڈیا خود لکھنے پر مجبور ہے کہ اندرونی خلفشار
جس طرح فوج ایگزاسٹڈ ہے, جو اکنامک برڈن ہے, جو ایران ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے, ریزسٹنس موجود ہے, یہ سارے فیکٹرز مل ملا کر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کولیپس آف دا تھرڈ ٹیمپل, گریٹر اسرائیلی پروجیکٹ جو فارغ ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ ویسٹ بینک کے اندر ان کی انکریشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مسلم وارشپرز کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں, ریلیجیس سٹیٹس کو یہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا بھی بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا. ڈیٹریوریٹنگ اسٹریٹجک پوزیشن, اسرائیل کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اوور آل وہ ورسٹ ترین سچویشن کے اندر ہے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے. تمام فرنٹس پر اس سے بھی زیادہ بدتر سچویشن کے اندر, اسٹریٹجک پوزیشن کے اندر جو ہے وہ اسرائیل آ چکا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا جو لکھ رہا ہے. اور اب آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اس جنگ کا دوسرا فال آؤٹ جو ہے وہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان آ رہا ہے. امریکہ نے کہا کہ جو برطانوی آئلینڈز ہیں جس پر ارجنٹائن کلیم کرتا ہے لیکن برطانیہ کے کنٹرول میں ہیں, وہ ہم ریکنسیڈر کریں گے کہ یہ ارجنٹائن کے ہیں. ارجنٹائن نے فٹ سے جو ہے وہ بات آگے بڑھا دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ آئے اور ہمارے ساتھ ٹاکس کرے اور یہ آئلینڈ جب وہ ہمارے حوالے کرے. ٹیلی گراف یہ لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بس اب یہ ہمارے حوالے کریں. تو وہ ایک اور مسئلہ برطانیہ کے لیے پیدا ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین جو وہ ڈیولپمنٹس ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کی. اچھا, یہ جو یورپ اور امریکہ میں ڈویژن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ ٹوٹ رہا ہے. یورپ کو بھی پتا ہے کہ یہ فی الحال ان کا صرف ٹرمپ انتظامیہ سے پھٹا ہے. ڈیموکریٹس آئیں گے تو یہ صورتحال مکمل ریورس بھی ہو سکتی ہے, لیکن البتہ ان کا ٹرسٹ شیک کر چکا ہے, پہلے والی ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی. لیکن یہ کلیم کرنا کہ یہ مکمل ہی اتحاد ٹوٹ رہا ہے یہ بھی ایک درست بات نہ ہوگی. لیکن ٹرمپ جس پیس کے ساتھ اس پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے کافی زیادہ ڈیمیج وہ کر جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو جنگیں وہ مڈل ایسٹ میں جو تباہی لاتے ہیں اس کے تو نقصانات ان کو اب خود ہو رہے ہیں. تو ان پالیسیز کو وہ کیسے آگے بڑھائیں گے اور اپنے بیبی کے لیے ان جنگوں کو کیسے جاری رکھیں گے جب اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ ان کے اوپر آئے گا. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز روگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.